अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 21 में ईमान वालों को ये बात बताई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारे लिए अच्छा नमूना है, वो तुम्हारे लिए रोल मॉडल हैं। तुमने अपनी ज़िंदगी उनके मुताबिक गुजारनी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तौर तरीक़े उम्मत को सिखाए हैं उसी के अंदर खैर व बरकत है, और उसी पर अमल करके मुसलमान इब्तदाई दौर के अंदर दुनिया में उरूज पा गए, और दौर हाज़िर में मुसलमान जो पस्ती का शिकार हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और आपकी सुन्नत को छोड़ बैठे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ज़िंदगी गुजारने के उसूल और ज़ाब्ते दिए हैं वो एक एक पहलू में हैं, वो एक एक चीज़ के अंदर हैं। इबादात के अंदर भी हैं, मामलात के अंदर भी हैं, सियासत के अंदर भी हैं, इनफरादी ज़िंदगी भी है, इज्तिमाई ज़िंदगी भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इबादात के अंदर हमें तरीक़े बताए हैं उनमें एक तरीक़ा नमाज का तरीक़ा है, जो कि मुसलमानों के ऊपर दिन रात में 5 मरतबा फ़र्ज़ की गई है। इस्लाम कबूल करने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही तलकीन किया करते थे। जब किसी सहाबी को किसी इलाके में गवर्नर बनाकर भेजते तो आप फरमाते कि पहले उनको इस्लाम की दावत देना, तौहीद की दावत देना, और जब वो तौहीद को कबूल कर लें, इस्लाम को कबूल कर लें, तो फिर उनको बताना कि दिन रात के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ की है। 5 वक़्त की जो नमाज है वो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े के मुताबिक, आपके अंदाज़ के मुताबिक पढ़नी है। जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि जिस तरह तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है उसी तरह तुमने नमाज़ पढ़नी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़रमान सही बुखारी के अंदर मौजूद है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे नमाज के एक जुज़ के हवाले से। वो जुज़ है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत रफ़ुल यदैन के मुतल्लक़। रफ़ुल यदैन करना यानी दोनों हाथों को उठाना, कंधों के बराबर उठा लें, कानों के बराबर उठा लें, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दोनों तर्ज़ अमल जो हैं मिलते हैं। अब ये रफ़ुल यदैन जो करना है ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इसके ऊपर हमने अमल करना है या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको तर्क कर दिया था, हमने इसको छोड़ देना है, इस हवाले से हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो मौक़िफ़ है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को सामने रख कर वो ये है कि नमाज बसा औक़ात 2 रकत या 2 रकत से कम भी होती है। वितर एक भी पढ़ा जा सकता है। 2 रकत नमाज जो है वो नमाज फ़जर है। इसी तरह जो है नमाज फ़जर की 2 सुन्नतें हैं, और कई नमाज़ें जो हैं वो 2-2 रकत हैं, और नमाज जो है वो 2 रकत से ज़ायद भी होती है। लिहाजा हमारे मौक़िफ़ के 2 जुज़ हैं। एक जुज़ तो ये है कि अगर नमाज 2 रकत है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज शुरू करते वक्त रफ़ुल यदैन करते, रुकू जाते रफ़ुल यदैन करते, और रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते। ये हमारे मौक़िफ़ का एक जुज़ है। और अगर नमाज 2 रकत से ज़ायद होती तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीसरी रकत के लिए जब उठते उस वक़्त भी रफ़ुल यदैन करते। हमारे इस मौक़िफ़ के ऊपर कई दलाइल मौजूद हैं, लेकिन मैं उनमें से चंद एक आपके सामने पढ़ूँगा, और
ہم ابتدا کرتے ہیں اپنے موقف کے پہلے جز سے، یعنی شروع میں رفع الیدین کرنا، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا جب نماز 2 رکعت یا اس سے کم ہو۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہمیں صحیح بخاری کے اندر بھی ملتی ہے، حدیث کی کتاب جو سب سے معتبر سمجھی جاتی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ملتی ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر۔ تو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح بخاری کی۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، اس کی حدیث کا نمبر ہے 735۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 3 جگہوں پر موجود ہے، 3 دفعہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ 735 نمبر بھی ہے، 736 نمبر بھی ہے، اور 738 نمبر بھی ہے۔ ان 3 نمبروں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث نقل کیا۔ وہ حدیث کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ حدیث سنی۔ انہوں نے یہ بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے کندھوں کے برابر، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام شروع نماز میں رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے۔ یہ حدیث پہلی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر 3 نمبروں میں موجود ہے۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 737۔ جناب ابو قلابہ رحمہ اللہ، جو معروف تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے ان کی نماز کا طریقہ کار بیان کیا، اذا صلی کبر ورفع یدیہ، جب انہوں نے نماز شروع کی تو رفع الیدین کیا، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب انہوں نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا اس وقت بھی انہوں نے رفع الیدین کیا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب انہوں نے رکوع سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی رفع الیدین کیا۔ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هَكَذَا، اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کرنے کے بعد یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اور نماز کا طریقہ بیان کرنے کے بعد وضاحت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ شروع میں رفع الیدین کیا، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ لہٰذا اگر کوئی نمازی 1 رکعت نماز پڑھے گا، یعنی 1 وتر پڑھے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات 1 وتر بھی پڑھ لیتے تھے۔ 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے شروع نماز میں رفع الیدین کرے گا، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرے گا، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ غیر منسوخہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا ہے، نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس کو ترک کیا ہے،
اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منسوخ قرار دیا ہے۔ یہ ہماری ہو گئی دو دلیلیں۔ اب ہم تیسری دلیل کی طرف آتے ہیں، وہ دلیل ہے صحیح مسلم کی۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے علاقے کے شہزادے تھے، اور سن 9 ہجری میں یہ مسلمان ہو کر مدینے میں آئے۔ البدایہ و النہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سن 9 ہجری کے اندر جو وفود کے حوالے سے لکھا ہے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے آئے تھے، ان وفود کے اندر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس صحابی سے یہ حدیث نقل کی ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حدیث یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ظاہر ہے سن 9 ہجری میں آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اگلے سال جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں۔ تو 9 ہجری کے اندر جب وہ مدینے میں آئے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ نماز کا انداز کیا تھا، طریقہ کیا تھا، وہ بیان کرتے ہیں۔ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کہ جب آپ نے نماز شروع کی اللہ اکبر کہا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ وصف حمام حیال اذنیہ، حمام جو حدیث کے راوی ہیں، ایک سند کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں کانوں کے برابر جو ہے ہاتھ اٹھائے۔ ثم التحف بثوبہ، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز شروع کی اللہ اکبر کہا، رفع الیدین کیا، پھر اس کے بعد اپنی چادر کو، اپنے کپڑے کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیا۔ ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، دایاں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ رکھا۔ فلما اراد ان یرکع، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا، اخرج یدیہ من الثوب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے سے اپنے ہاتھ مبارک جو ہیں وہ باہر نکالے۔ ثم رفعہما، چادر سے ہاتھ باہر نکال کر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا، ان دونوں کو اٹھایا۔ ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہا، فرکع، اور رکوع کیا۔ فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، یعنی رکوع سے سر اٹھایا، اس موقع کے حوالے سے فرماتے ہیں رفع یدیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی رفع الیدین کیا۔ شروع نماز میں رفع الیدین کیا، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 401 نمبر کے تحت موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نماز کے اندر رفع الیدین کرنے کی، شروع نماز میں، رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور یہ وہ صحابی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ اس کے لیے اگر ہم علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو صحیح بخاری کی شرح ہے عمدۃ القاری، اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 381 ہے اور جلد کا نمبر ہے 4، صفحہ نمبر 381 اور جلد نمبر 4 ہے۔ یہاں پر وہ واضح طور پر لکھتے ہیں ووائل بن حجر اسلم فی المدینۃ فی سنۃ 9 من الہجرۃ، کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں سن 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ہماری 3 دلیلیں ہو گئیں، 2 صحیح بخاری میں سے اور ایک صحیح مسلم میں سے، ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چوتھی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سنن الکبریٰ امام بہقی کی صفحہ نمبر 73
اور جلد نمبر جو ہے یہ 2 ہے۔ یہ حدیث بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ اس حدیث میں اس صحابی کا تذکرہ ہے جو امت محمدیہ میں سب سے افضل ترین صحابی شمار ہوتے ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ آخری نماز بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی تھی جو آپ نے صحابہ کو بیٹھ کر پڑھائی تھی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر نہیں آ سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ آخری نماز بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ پڑھی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر کو امامت کروا رہے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو امامت کروا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ رفع الیدین کا مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا، منسوخ ہو چکا ہوتا، چھوڑ دیا گیا ہوتا، تو جو آخری نماز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی انہوں نے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی ہے اس کے اندر ان کو پتہ چل جاتا۔ تو جب پتہ چل گیا تو پھر کیوں وہ رفع الیدین کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع الیدین والا مسئلہ بیان کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری نماز کے اندر بھی رفع الیدین کیا تھا، وگرنہ وہ چھوڑ دیتے۔ سنن الکبریٰ بہقی کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں پر سند کے جو راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے استاد کے پیچھے نماز پڑھی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد کے پیچھے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پڑھی، پھر وہ کہتے ہیں میں نے ان سے سیکھی، میں نے ان سے سیکھی۔ یہ باری باری جو ہے وہ رفع الیدین کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں تابعی سے، جناب عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ انہوں نے رفع الیدین کیا جب نماز شروع کی، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کیا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھایا اس وقت بھی انہوں نے رفع الیدین کیا۔ فَسَأَلْتُهُ، تو میں نے ان سے پوچھا اپنے استاد جناب عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے کہ آپ یہ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے صلیت خلف ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ وہ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقال ابو بکر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، تو وہ رفع الیدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے میں نے اس طرح نماز پڑھی ہے، آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی یہ پڑھ رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی رفع الیدین کے ساتھ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اس کے بعد ان کے شاگرد نے، پھر اس کے بعد ان کے شاگرد نے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ سند جو ہے باقاعدہ متصل امام بہقی رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل کی ہے، اور آخر میں فرماتے ہیں رواتہ ثقات، کہ اس حدیث کے سارے راوی جو ہے وہ ثقہ ہے۔ یہ ہماری 4 دلیلیں ہو گئیں، گو کہ اس کے اوپر اور بھی کئی دلائل جو ہیں موجود ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر، سنن نبی داود کے اندر، ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر، لیکن ہم اپنے موقف کے پہلے جز کے حوالے سے صرف انہی 4 روایات پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موقف کے دوسرے جز کی طرف کہ اگر نماز جو ہے وہ 2 رکعت سے زائد ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلی دلیل رکھتا ہوں صحیح بخاری کی۔
صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 739۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اوپر عنوان بھی یہی قائم کیا ہے کہ جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہو بندہ تو اس وقت رفع الیدین کرنے کی دلیل۔ جناب نافع رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، جو کہ سن 44 ہجری میں کابل میں غلام بنے مسلمانوں کے اور مدینے میں آئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لگ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں یہ سن 44 ہجری کے بعد کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے رخصت ہوئے بھی 30 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا تھا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جناب نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کان اذا دخل فی الصلاۃ، جب وہ نماز شروع کرتے، کبر و رفع یدیہ، اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے۔ شروع میں رفع الیدین کیا انہوں نے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع میں گئے رفع الیدین کیا۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے تابعین کو اپنی زندگی میں، لیکن یہ عمل کرنے کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا، یعنی یہ بیان کیا انہوں نے کہ یہ عمل میرا ذاتی نہیں ہے، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے عبداللہ بن عمر نے اپنی طرف سے یہ کوئی طریقہ بیان کیا، نہیں، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے، اور پھر انہوں نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو ہے وہ بیان کیا، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب نماز 3 رکعت سے زائد ہوگی اس وقت 2 رکعتوں سے جب انسان کھڑا ہوگا تو اس وقت بھی رفع الیدین کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ غیر منسوخہ ہے۔ اس حوالے سے میں دوسری دلیل سنن نبی داود کی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 730۔ سنن نبی داود میں امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میں آپ کے سامنے سنن نبی داود سے پڑھوں گا۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے شاگرد کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شروع نماز کرتے رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور اسی طرح جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے سنن نبی داود کے اندر، اس حدیث سے بھی ہمارے موقف کو واضح طور پر تقویت مل رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 2 رکعت سے زائد نماز پڑھتے تو اس وقت 2 رکعتیں پڑھ کر جب کھڑے ہوتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گزر جانے کے بعد کا زمانہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کا زمانہ ہے، صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین والی سنت چھوڑ دی ہوتی، منسوخ کر دی ہوتی، تو ان 10 صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی تو کہتا یہ تو پہلے کی سنت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا تھا، لیکن کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ اس کے برعکس صحابہ نے جو جملہ بولا میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ قالوا صدقتا ہاکذا کان یصلی،
उन सब सहाबा ने यह कहा कि बिल्कुल तूने सच कहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज़ पढ़ा करते थे। इस हदीस से भी ये बात मालूम हुई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 रकत पढ़कर जब खड़े होते थे तो आप रफ़ुल यदैन किया करते थे। तीसरी दलील हमारे मौक़िफ़ के दूसरे जुज़ की सुनन अबी दाऊद से ही मैं आपके सामने वो रखता हूँ। और जिस तरह पहले मौक़िफ़ की दलील खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपके सामने पेश की गई, इसी तरह इस दूसरे मौक़िफ़ की ये दलील भी खलीफा राशिद हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हदीस का नंबर है 744। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं, अर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना इज़ा कामा इला सलातिल मक्तूबति कब्बरा वरफ़ा यदैहि हज़्व मनकिबैहि। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज शुरू करते अल्लाहु अकबर कहते और कंधों के बराबर जो है अपने हाथों को उठाते, रफ़ुल यदैन करते। वयस्नउ मिस्ला ज़ालिका इज़ा क़ज़ा क़िराअतहु व अरादा अन यरका। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह करते थे जब किरात मुकम्मल कर लेते और रुकू करने का इरादा फरमाते तो उस वक़्त भी आप इसी तरह रफ़ुल यदैन करते। वयस्नउहु इज़ा रफ़ा मिनर रुकू। और जब रुकू से सर उठाते उस वक़्त भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह करते। वला यरफ़उ यदैहि फ़ी शैइम मिन सलातिही व हुवा काइदुन। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे होने की हालत में रफ़ुल यदैन नहीं किया करते। जब तशहुद में बैठ जाते थे उस वक़्त रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। आपको पता है कि हमारे मुआशरे में बाज़ लोग जो हैं वो बैठ कर तशहुद के अंदर भी रफ़ुल यदैन करते हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो अपना पहला इमाम भी मानते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद वजाहत कर रहे हैं, उनको मान लेना चाहिए कि ये सुन्नत नहीं है तशहुद के अंदर रफ़ुल यदैन करना। वो ख़ुद वजाहत कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे होने की हालत में रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। 3 जगहों पर हो गई। नमाज शुरू करते वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ुल यदैन किया, रुकू जाते हुए रफ़ुल यदैन किया और रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन किया। आगे अल्फाज हैं, वइज़ा कामा मिनस सजदतैनि रफ़ा यदैहि कज़ालिका व कब्बरा। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 रकते पढ़कर खड़े होते उस वक़्त भी आप अल्लाहु अकबर कहते और रफ़ुल यदैन करते। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने यहाँ पर वजाहत की है नीचे कि यहाँ पर सजदातैन का माना रकातैन है, क्योंकि जुज़ बोल कर जो है वो कुल मुराद लिया जा सकता है, जैसा कि हज़रत अबू हुमैद अस्सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस के अंदर रकातैन का लफ्ज़ मौजूद है। लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ये हुई कि जब नमाज शुरू करते रफ़ुल यदैन करते, रुकू जाते रफ़ुल यदैन करते, रुकू से सर उठाते तो रफ़ुल यदैन करते, और अगर नमाज जो है वो 2 रकत से ज़ायद होती तो तीसरी रकत के लिए खड़े होते हुए भी रफ़ुल यदैन करते। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इस हवाले से मैंने 7 अहादीस आपके सामने रखी हैं। पहले मौक़िफ़ के ऊपर, पहले जुज़ के ऊपर 4 अहादीस, सही बुखारी से 2 और 1 सही मुस्लिम से और 1 सुननुल कुबरा अल बहकी से। और दूसरे मौक़िफ़ के ऊपर 3 अहादीस आपके सामने रखी हैं, 1 सही बुखारी में से और 2 सुनन अबी दाऊद में से। और आपके सामने ये वजाहत भी की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद सहाबा ये नबी अलैहिस्सलाम की नमाज का तरीका जो है वो बयान कर रहे हैं। अगर ये मनसूख हो चुका होता, अगर ये छोड़ दिया गया होता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको ख़त्म कर दिया था, तो कोई एक सहाबी ही कह देता कि नहीं भाई ये पहले का मसला था, बाद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको छोड़ दिया था। लेकिन किसी भी सही हदीस के अंदर आपको ये बात नहीं मिलेगी कि किसी सहाबी ने ऐसा जुमला बोला हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।